وعلى روحه ونفسه وساحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وضائدا من الضادة صلوات على محمد وعلى محمد. I had chosen these words yesterday, and the first is a repeat just to give more explanation on the term that Allah had chosen him for sa'adat, or prosperity, or being fortunate. There is a whole debate in the Muslim world on our actions, on the actions of human beings. And there are two main concepts amongst our Sunni brothers, and then there is a school of thought of the Imamiyya or Ja'fariyya. I'll very quickly explain the two schools. I started some of those things yesterday, but I did not explain it, and I wanted to go on, but I want to now explain it further so there is no confusion at all. So the Imam alayhi salam says, the sixth Imam says, وَحَبَوْتَهُ بِالسَّعَادَةِ. You chose him to be fortunate. There are two main schools of thought that I touched upon, that there are Ash'ari and Mu'tazila. Ash'ari are founded by Abul Hasan Ash'ari. Abul Hasan Ash'ari is basically the great-grandson of Abu Musa Ash'ari. Abu Musa Ash'ari was the person chosen as Hakam, or arbitrator between Muawiyah and Amirul Mu'minin alayhi salam. So his great-grandson Abul Hasan Ash'ari, because of Abul Hasan Ash'ari, they call them Ash'ari. So they believe in everything is predestined, or Jabariya, or in Urdu we say Majboor, insan majboor paida hua hai, or complete compulsion. I hope people pay attention and understand this concept. So the complete compulsion is like the fire gives heat. There is compulsion between fire and heat. आग में और हरारत में जबर है. आग मजबूर है कि हरारत दे. It is compelled. Fire is compelled to give heat. It is impossible that you imagine fire without heat. That is called Jabariya. You know, the whole concept of the Jabariyas. So they believe that everything we do, we are compelled to do it from Allah subhanahu wa ta'ala. We have no free will. It is complete compulsion. And that's the concept of Abu Hasan Ash'ari. And amongst his students was Wasil ibn Ata. Wasil ibn Ata deviated from him and left him and said, I don't believe in this. And he started his own school. And because he did i'tizal, he left his teacher. That's why his students or his school of thought is called Mu'tazila. I hope people are paying attention so far. And he said, no, that we have complete free will. It is no compulsion at all. We have complete free will. This is the time of the sixth Imam alayhi salam. So they are both in the time of the sixth Imam. And Wasil ibn Ata said that we have complete free will. In Arabic, it is called tafweez. That Allah subhanahu wa ta'ala is like a farmer who planted a seed, and then the farmer left, did not water the plant, did not do anything to bring up that plant, and the plant in itself grew and gave fruit. So it is complete free will of human beings. Allah has no role whatsoever. Now, in this time, the sixth Imam was asked, Maula, which school do you support? Which one do you think is correct?
The Jabariyah or the Mufawwida? Mufawwida, Tafweez or Jabr? He said, La Jabra wala Tafweez walakin al-amru bain al-amrayn. Walakin al-amra bain al-amrayn. Lakinna, if you read then amra or lakin, then you can say both. Amra or amru, both are. Walakin al-amra bain al-amrayn. It is neither complete compulsion nor complete free will, but it is in between the two. That is the teaching of Ahlul Bayt alayhimus salam. If people pay attention, so we don't believe that if a person is evil, Allah made him evil. Allah created him, but Allah did not make him evil. He, from his own free will, chose to be misguided and be evil. Is that clear? Probably it is not, so I'll have to explain it further. When everyone doesn't speak, then I am confused that should I go on, or some people have understood and the others haven't. Now please everyone pay attention. Many people say that Allah had everything in His prior knowledge. And Allah's prior knowledge compelled us to do what we are doing. Yes, everyone? That's what some people believe. Prior knowledge of things from Allah subhanahu wa ta'ala does not mean that He compelled us to do things. For example, a teacher says in the classroom that these two students will fail. Not that I will compulsorily fail them, but because I see their attitude, they're not hardworking, they're not coming in the class, they're not doing their homework, the signs are there that they will fail the class. The teacher's prior knowledge does not mean that teacher imposed failure on the two students or compelled the two students to fail. Likewise, Allah knew many things from before. Allah knows everything. He's Alimu Khabir. He knows everything. But He does not compel the people. He did not compel Shaitan to do evil. He did not compel Yazid to do what he did. So many people say, no, you can't curse Yazid, many Muslims say. Why? Because it was in his taqdeer. He was predestined to kill Imam Hussain alayhi salam. Did you all understand? We say, no, Yazid killed Imam Hussain of his own choice, therefore there is lanat on Yazid. Yet everyone, I hope people understand it. It's not necessarily, it is not necessarily that I need a nara, I just need people to understand. I'll explain it further. If you don't understand, I'll explain it. It is important that, I clarify what I'm saying. So Allah subhanahu wa ta'ala, look, Allah chose His holy personalities and He made them to be infallibles and He chose them to be as high as they were. But He did not make anyone an evil. He created Yazid, but He did not make Yazid an evil person. Very quickly, in Surah Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً. And the Jewish people say that Allah's hand is broken. I translated Kitab al-Tawheed, the Book of Divine Unity, into English. And there is a hadith in there that many Muslims came to Imam Sadiq al-Islam in Medina and said, Mawla, we went to the Jews and we asked them, do you really believe that Allah's hand is broken? And they said, no, we don't believe that Allah's hand is broken. So Mawla, this verse, Astaghfirullah Rabbiyatullah, is wrong. The Jews don't believe that Allah's hand is broken. The Imam al-Islam said, did you really think that Allah is saying, implying that the Jews believe that Allah's hand is broken? Allah has a hand and His hand is broken and is, tied in His neck? کہ واقعاً تم لوگوں نے یہی سمجھا تھا کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا اور اللہ نے مثال کے طور پہ ہاتھ اس کی گردن میں لٹک رہا ہے. کہ پھر مولا, what does it mean? What does Allah mean when He says that وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً, that the Jewish people say that the hand of Allah is broken? He said they believe that Allah has written your destiny and He cannot change it. He has written your destiny, He cannot change it. And that's why Allah says that they are believing that Allah's hand is broken. His hand is not broken. If He's written your destiny, He can change it. جس نے تقدیر لکھی ہے وہ بدل بھی سکتا ہے. یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس نے اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے اور اب وہ بدل نہیں سکتا. تو اللہ نے فرمایا, یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. عزیزان گرامی, بہت سے یہودی رہبائز مسلمان ہوئے اور انہوں نے وہی یہودی عقیدے پیغمبر سے نسبت دے کے مسلمانوں میں رائج کر دیے. I hope people understand that. Many Jewish rabbis converted. I didn't even mention the names. I could, but I will not. I will leave that for you to do the research. Which rabbis converted? Their names are mentioned in books. Many rabbis converted. Yehudi mullah convert हुए. And these are called Israeliyat. Yes?
Israeliyat means the teachings of the Bani Israel they brought into Islam in the name of the Holy Prophet, after the Holy Prophet. Now, the Imam alayhi salam gave a proof from the Holy Quran. He said, Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Whatever Allah wants to remove or rub out, He rubs it out. And whatever He wants to state, He states it. And He has the mother of the books, meaning He can change your destiny. Allah jo chahe mahf kar de, jo chahe sabit kar de, uske paas ummul kitab hai. Taqdeer wahi likhta hai, wahi badal deta hai. بدلتا کب ہے؟ اسے پتا ہوتا ہے یہ توبہ کر لے گا، یہ آدمی توبہ یا مثال کے طور پہ اس کو دعا لگے گی، ماں کی دعا ہے، یہ صلہ رحمی کرے گا. یہ سارے کام ہیں جس سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے. جب چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہم جیسے گنہگاروں کی تقدیر بدل جاتی ہے تو پھر بڑی بڑی ہستیوں کے کہنے سے کیسے تقدیر نہیں بدل سکتی ہے. پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. عزیزان گرامی، بڑی عظیم ہستیوں کے کہنے سے تقدیر بدل جاتی ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں، ابھی برادر دعا کر رہے تھے کہ غازی عباس ہمیں مثال کے طور پہ اپنی زیارت پہ بلا لیں. عزیزان گرامی، یعنی جب ہم گنہگار لوگ دعا مانگتے ہیں، ہمارے والدین کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے ہی جیسے ہوتے ہیں. ان کی دعاؤں سے بھی ہماری تقدیر بدل جاتی ہے. آپ صدقہ نکالتے ہیں، آپ کا پیسہ آپ ہی کا ہے، آپ ہی کے گناہ ہیں، آپ ہی کے صدقے سے آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے. تو پھر کیسے ممکن ہے وہ ہمیں دعا دیں اور تقدیر نہ بدل جائے؟ کیسے ممکن ہے اولاد نہ ہو، ان کے کہنے سے اولاد مل جائے؟ اگر یہ جملے پہنچ جائیں. So it is very important that we understand. So Allah says, وَحَبَهُ, you know, the sixth Imam says, وَحَبَهُ بِالسَّعَادَةِ, that you have chosen the Imam Hussain al-Islam to have prosperity. He is sa'id, he is lucky, he is fortunate. تو اب یہ تقدیر جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم قضاء و قدر کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم مثال کے طور پہ اب میری تو، جیسے بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں میری تو قسمت ہی خراب ہے، مولانا میری تقدیر خراب ہے، میرا تو مستقبل نہیں ہے. جس اللہ نے تقدیر لکھی ہے وہی تقدیر بدل دیتا ہے. یہ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اب کلیئر ہو گیا ہے؟ میں آگے بڑھ جاؤں؟ ہیں نا لوگ؟ کمپلشن محسوس نہ کریں. اگر آپ لوگ تھوڑا سا ساتھ دے دیں گے نا تو میرے لیے ایزی ہو جائے گا. آپ لوگوں سے اس لیے پوچھتا ہوں کہ باقی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو اگر آپ بتائیں گے میں اور ایکسپلین کر دوں گا. کلیئر ہے نا؟ جانے گرامی، میں اردو پہ آ جاؤں یا انگریزی میں کنٹینیو کروں؟ 7-8 لوگوں نے اردو کہہ دی، باقی لوگ انگلش والے چپ ہیں. ہاں اوکے. اب تو اب اگر آپ تھوڑی سی توجہ کر لیں گے تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں ہر ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، ہدایت اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ لیکن جتنی برائیاں ہیں وہ ہماری اپنی ہیں. all the good that we have ما اصابکم من مصیبت فمن انفسکم، جو کچھ بھی اب آپ کے پاس all the problems and the sins that we have is from our own selves, but all the guidance is from Allah. جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں، سارا مجمع نہیں ہے. میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، تھوڑی سی اور وضاحت، تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا. بہت بزرگ مفسر کی مثال ہے. all the light on earth is from the sun, is it not? All the light on earth is from the sun, but all the darkness on earth is not from the sun, because sun only has light. Sun does not have darkness. Sun only has light. So all the darkness on earth is because of the earth itself. Please. So all the light, this is the earth and this is the sun. All the light on earth is from the sun, because sun has light. So all the light on earth is from the sun. But the darkness is because of the earth itself, because it's not facing the sun. So when the earth rotates, it turns away from the sun and it becomes dark. So all the bounties and the beauties are from Allah subhanahu wa ta'ala, and all the evil is from our own selves, because we have turned away from Allah subhanahu wa ta'ala. Wherever you turn you will find Allah, but we close our eyes and don't see Allah subhanahu wa ta'ala. You see, in Muharram and Safar your iman is higher. Why? Because of Imam Hussain alayhi salam. You see, these holy personalities are Wajhullah. Yes, in Kitab al-Tawheed. So جب آپ اللہ کا رخ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو نعمتیں ملنے لگتی ہیں. روشنی اللہ کی طرف سے ہے، نور اللہ کی طرف سے ہے. ظلمتیں، تاریکیاں، برائیاں ساری ہماری اپنی ہیں. اللہ کے پاس صرف خیر ہے.
شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. Everyone, let me explain. You know, all the good is from Allah and all the evil is from our own selves. Shar is from ourselves. Khair is from Allah. Allah only has khair. But when Allah says that He will misguide you or He will, for example, give you some evil or something like that. No. Please everyone pay attention. Allah only guides you. When you don't accept the guidance, then you have rejected the guidance. And therefore Allah withdraws the guidance. He does not misguide you. He withdraws. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں نے بہت سی مثالیں دے دی ہیں. He withdraws the guidance. Likewise, مثال کے طور پہ, I give my ring. I'm not going to. It's only an example. I give my ring to one of the children and he looks at it and he throws it away. What will I do? I'll pick it up and take it. Allah sent us guidance. When you don't accept it, Allah takes it back. Allah does not misguide you. He withdraws the guidance. میں نے اتنا وضاحت کر دی ہے. اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. اللہ صرف ہدایت دیتا ہے. جب آپ ہدایت قبول نہیں کرتے, اللہ ہدایت روک لیتا ہے. جب وہ ہدایت روکتا ہے, شیطان کو پتہ چل جاتا ہے اب یہ میرا ہے. اللہ نے ہدایت وڈرا کر لی ہے, اب یہ میرا شکار ہے, جتنا جہاں مرضی لے جاؤں, کیونکہ اب اس اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت نہیں آئے گی. تو اللہ گمراہ نہیں کرتا, اللہ ہدایت وڈرا کر لیتا ہے. یہ میرے جملے پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی, یہ صحت اللہ کی طرف سے, ہر نعمت اللہ کی طرف سے, برائیاں آپ کی اپنی ہیں. اللہ کے پاس ہے ہی خیر, شر ہے ہی نہیں. توجہ, اللہ کے پاس شر نہیں ہے, شر ہمارا اپنا ہے. ہم برائیوں کے اندر خود چلے جاتے ہیں. ہم خود دیکھتے ہیں سامنے حسین ہے, پھر بھی کوئی یزید کی طرف چلا جائے تو گمراہ ہو جائے گا. میں نے اتنی وضاحتیں کر دی ہیں, اگر نہیں سمجھا سکا پھر مجھے کل میں بتائیے گا اور وضاحت کر دوں گا. عزیزان گرامی, یہ ساری میں مثالیں دے رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے صرف اور صرف ہدایت ہے, اچھائی ہے, نور ہے. یہ ساری کی ساری برائیاں ہماری اپنی ہیں جب ہم اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کرتے. عزیزان گرامی, ہادی اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اللہ ہادی بھیجتا ہے, شیطان کو اللہ نے نہیں بھیجا. اب بہت سے ہمارے مسلمان کہتے ہیں نہیں, خیر شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں, شیطان کو اللہ نے بنایا, اس کا مطلب اللہ نے گمراہ کر دیا. نہیں, اللہ نے شیطان کو شیطان نہیں بنایا, اللہ نے اسے خلق کیا, اس نے خود چوز کیا شیطان بنوں, گمراہ کروں. اتنا وہ گمراہ کر رہا ہے. دیکھیں, اب ہم کوئی بھی مسلمان کہتا ہے کہ بھئی مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا تو میں نے گناہ کر لیا. اگر شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈال کے گمراہ کر سکتا ہے تو کیا اللہ دل میں ہدایت نہیں ڈال سکتا؟ اللہ کا ہادی برحق کیا ہدایت نہیں ڈال سکتا؟ اللہ بھی ہدایت بھیجتا ہے, ہادی برحق بھی ہدایت بھیجتے ہیں. تو اب مولا حسین علیہ السلام اس زمانے میں بھی ہدایت کر رہے ہیں. حضرات گرامی, ہدایت انہی کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, ہادی اللہ کی طرف سے. میں وَحَبَوْتَهُ, یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے بِالسَّعَادَةِ, یعنی چھٹے امام فرما رہے ہیں وَحَبَوْتَهُ بِالسَّعَادَةِ, اور وَاجْتَبَيْتَهُ بِطِيبِ الْوِلَادَةِ. وَاجْتَبَيْتَهُ اجتباء سے مجتبا بنتا ہے, اور اللہ نے چن لیا ہے انہیں پاک ولادت کے لیے, یعنی اللہ نے انہیں مجتبا بنایا ہے. اب پتہ چلا مصطفیٰ اللہ بناتا ہے, مرتضی اللہ بناتا ہے, مجتبا اللہ بناتا ہے. یہ اللہ اکبر یا رسول, آج میں انشاءاللہ گھنٹے سے پہلے ختم کر دوں گا, مجمع میرے ساتھ رہے. تو عزیزان گرامی, یہ مجتبا بنانا بھی اللہ کا اجتبا لکم الدین. اللہ فرما رہا قرآن میں, اس نے دین کو مجتبا بنایا ہے. اصطفیٰ لکم الدین, اللہ نے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے. ارتضیٰ لکم, یہ قرآن کی آیات ہیں, اس نے دین کو مرتضیٰ بنایا ہے. تو اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نے دین کو مصطفیٰ بنایا, مصطفیٰ یعنی چن لیا. ارتضیٰ بنایا جس سے اللہ راضی ہے. رضی اللہ میں مرتضیٰ میں یہی فرق ہے. رضی اللہ جو اللہ کو اپنے رضی اللہ وہ جو اپنے فعل سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. مرتضیٰ وہ جس سے اللہ پہلے سے راضی ہو. جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ تو اب اللہ فرما رہا ہے, دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا, دین مصطفیٰ ہے, چن لیا اللہ نے, اجتبا چن لیا, مرتضیٰ اللہ پہلے دین سے راضی ہے. میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں.
یہ آیت آئی، بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں، آپ اہل علم ہیں، مجھے معلوم ہے جب پیغمبر نے کہا نا یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا، تو آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب رسول خدا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو اللہ نے فرمایا آج دین کامل ہو گیا، نعمتیں اتمام پہ پہنچی، اور آج اللہ تمہارے دین اسلام سے راضی ہے۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ دین سے تب راضی جب اس میں علی کی ولایت ہو۔ جب اللہ دین علی اللہ جب دین سے راضی نہیں ہے، اگر اس میں علی کی ولایت نہ ہو تو کوئی رضی اللہ بغیر علی کی ولایت کے کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ اب یہاں جگہ جگہ اللہ نے کہہ دیا ارتضا، مجتبہ، مصطفیٰ۔ اب ایک رہ گئے تھے مولا حسین، تو پھر خواجہ نے کہہ دیا دینس حسین۔ اب شاید بات پہنچ گئی ہو۔ عزیزان گرامی، بطیب الولادہ، یہ جو جگہ جگہ پہ آیا کہ آپ کا شجرہ، آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، یہ جملے اگر تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں گا تو ایک ہماری بہت بڑی کتاب ہے عقائد کی اور عرفان کی، معرفت کی بہت بڑی کتاب، فی الخلافت والولایہ، مصباح الہدایہ، یہ خمینی کتاب ہے، مصباح الہدایہ فی الخلافت والولایہ، ولایت کے موضوع پہ بہت بڑی کتاب ہے۔ اس میں عطا خمینی نے ایک جملہ لکھا بہت پیارا، مجھے بہت زیادہ پسند ہے، کہ یہ جو جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں بطیب الولادہ، پاک ولادت، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چنا ان کو، اور جگہ جگہ پہ کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاس، آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ تو عزیزان گرامی، وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ معصوم کی روایت ہے، یہ جو انوار چلے تھے جناب آدم سے، یہ 14 کے نور نہیں تھے، 13 کے نور تھے۔ یہ 13 کے انوار تھے جو جناب آدم سے چلے، جناب عبد المطلب کے پاس پہنچنے کے بعد یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نور رسالت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا، نور امامت جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا۔ رسول خدا کا نور جناب عبداللہ کے پاس، 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب کے پاس۔ ایک نور ایسا تھا جسے اس دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا ہوا۔ معراج مقدمہ ہے آمد جناب سیدہ کا۔ آپ نے کئی روایات سنی ہوں گی کہ جب گئے جنت میں تو جناب جبرائیل نے ایک سیب دیا، تو کہا کہ یہ سیب، اس میں فاطمہ کا نور ودیت کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک نور اتنا پاک تھا کہ پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا اس نور کو لانے، اگر میرے جملے پہنچ جائیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو طیب ولادت ہے، علامہ مجلسی کی عقائد کی کتاب ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہماری شیخ مفید، شیخ طوسی اور سید مرتضیٰ کی ہیں، لیکن شیخ مفید کی سب سے زیادہ کتابیں عقائد کے اوپر ہیں۔ شیخ طوسی کی جو ہماری کہہ لیں کہ 4 جلدوں کے اوپر ان کی یہ پوری کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے۔ اور پھر بعد میں علامہ محمد باقر مجلسی، کیونکہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کی حق الیقین۔ ان کے علاوہ اگر کتابیں جو عقائد کے اوپر ہیں بہت سے علماء نے لکھی ہیں، لیکن فیض کاشانی، یہ 4 بہت بڑے نام ہیں ہمارے یہاں عقائد کے اندر۔ انہوں نے اس بات کو لکھا ہے، میں پیش کر رہا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو ائمہ علیہ السلام کے اجداد، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ باپ کی طرف سے جناب آدم تک سب کے سب با ایمان ہوں گے، حلال زادے ہوں گے۔ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن بھی لیا۔ والد کی طرف سے تا حضرت آدم سب کے سب حلال زادے بھی ہوں گے اور با ایمان ہوں گے، کوئی بھی کافر نہیں ہوگا۔ مولا امیر نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب جب رسول خدا کا شجرہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، جو افضل و اشرف تھے وہ اجداد رسول خدا تھے۔ عزیزان گرامی، جہاں جہاں پہ شجرہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے تو افضل ترین، اور ماں کی طرف سے 5 نسلوں تک حلال زادہ ہونا شرط ہے۔ میں پتہ نہیں اس کو کتنا کھول کے پیش کر سکتا ہوں۔ حق الیقین کے اندر یہاں پہ علامہ محمد باقر مجلسی نے اس کو لکھا ہے۔ حق الیقین، علماء اس کتاب کو بہت اہمیت دیتے ہیں، 2 جلدوں پہ ہے، کیونکہ علامہ مجلسی نے اپنے 73 کی ایج میں ان کا انتقال ہوا، انتقال سے 1 یا 2 سال پہلے اس کتاب کو تالیف کیا ہے، یعنی ساری کتابیں جو حدیث پہ لکھ چکے تھے سب کچھ دیکھنے کے بعد اسے لکھا ہے۔ پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا۔ تو اس لیے اس کتاب کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وہاں پہ لکھا ہے کہ اجداد، اب یہاں پہ ہمارے مسلمان بھائیوں سے اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، نبی کے والدین کافر
ہو سکتے. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کافروں کے گھر میں نبیوں کو نہیں بھیجتا، کافروں کے گھر میں نبی پیدا نہیں ہوتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. بہرحال اب اس کی مجھے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، میرے خیال میں اس پہ مجالس ہو چکی ہیں، یا کہ آگے بڑھ سکتا ہوں میں. اب یہ جب آپ لوگ بسم اللہ دو چار لوگ بولتے ہیں نا، بالکل دل ٹوٹ جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، بسم اللہ نہیں. میجورٹی بولے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں آگے بڑھ جائیں، ہمیں سمجھ میں آ گیا. اگر کہیں گے میں وضاحت کر دوں گا، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میں بالکل کلاس روم کے ایٹماسفیئر لے کے چل رہا ہوں. یہ کراچی نہیں ہے، میں بہت آرام سے بول رہا ہوں. تو اگر کوئی بھی چیز نہیں ہوگی میں وضاحت کروں گا. عزیزان گرامی، صرف حضرت ابو طالب کا معاملہ نہیں ہے، انبیاء، سارے انبیاء کا معاملہ ہے. معصوم کے کبھی بھی ماں باپ کافر ہو ہی نہیں سکتے. عزیزان گرامی، اللہ تو کسی کافر کی گود میں نبی کو بھی پروان نہیں چڑھاتا. جناب موسیٰ کو پالنا تھا تو پہلے جناب آسیہ کو بھیجا، تاکہ کافر یہ نہ کہے مجھے جہنم میں کیسے بھیجے گا، میں نے تو تیرا نبی پالا تھا. اللہ نے فرعون کی گود میں نہیں پالا جناب موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت آسیہ کی گود میں پالا. جب ایک چھوٹے نبی کو پالنا تھا تو جناب آسیہ کی ضرورت. اور اگر سید الانبیاء کو پالنا ہو تو وہاں صرف مومن نہیں چلے گا، کسی کل ایمان کا باپ چاہیے ہوگا. حضرت گرامی، ہمارا یہ عقیدہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد آزر والد نہیں تھے. حضرت گرامی ابت، یعنی اسلام یہ جو کہا جائے والد اور ابت، یہ لفظ دو الگ الگ ہیں. والد باپ کو کہا جاتا ہے، ابت کسی بھی بزرگ کو کہا جاتا ہے. یہ میں ایک بات کہہ دوں گا بہت معذرت کے ساتھ، کسی کو بھی اس کو گستاخی نہ لگے. ہمارے ہاں بھی اس وقت بہت سے ایسے لوگ آ گئے ہیں، شیعوں کے اندر بھی، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے. قرآن میں کہاں ہے؟ جس نے سب سے پہلے کہا تھا نا کتاب کافی ہے، سب سے پہلے وہی علی کے در پہ آیا تھا. اس نے کہا یا علی، یہ قرآن میں کہا. مولانا کہا تو نے تو کہا تھا قرآن کافی ہے. کہ نہیں مجھے نہیں مل رہا ہے. تو مولانا نے فرمایا اس جگہ پہ. کہا یا علی، یہ تو میں نے پہلے پڑھا تھا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو کیسے سمجھ میں آیا؟ اب پتہ چلا قرآن جب وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو اپنا حق کھول دیتا ہے. عزیزان گرامی، یہ جو میں پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر جو ہم یہ تصور بہت سے لوگ نہیں، قرآن کافی، ہر چیز قرآن سے آپ ثابت کیجئے. تو عزیزان گرامی، قرآن کی آیات کی تفسیر اگر آپ آل محمد کو چھوڑ دیں گے سمجھ میں نہیں آئے گی. نہیں، میں پھر اس کی وضاحت کروں. آج ہمارے بہت سے بعض شیعوں نے کہہ دیا حضرت آدم علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ معصوم نہیں تھے، یا حضرت یعقوب سے متعلق. اب میں نام نہیں لوں گا ان علماء کے. اے کاش یہ جتنے اعتراض کرنے والے ہیں انہوں نے ساری کتابیں نہ پڑھی ہوتی، صرف سید مرتضیٰ، سید رضی کے جو بڑے بھائی ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کمپائل کی، ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ کی تنزیہ الانبیاء پڑھ لی ہوتی. اس ایک کتاب میں سارے جواب موجود ہیں. جو عصمت انبیاء پہ سوال اٹھائیں تو خدا کی قسم معصومین نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ یہ معصوم ہیں. عزیزان گرامی، شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی معصوم ہے، اور معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ ان سے سرزد نہیں ہو. تو اب یہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اگر کہیں گے تو انشاءاللہ ایک آدھ دن آگے اس کی وضاحت کر دوں گا. عزیزان گرامی، اب یہاں پہ آئیے، وجعلتہ سیدا من السادہ. اب اسی کی جملے کی وضاحت میں سیدا من السادہ، سادہ جمع ہے سادات، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں، یہ عربی سے لیا ہم نے. سید کی جمع سادات. اور چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ تو نے حسین کو سیدوں میں سے ایک سید بنایا ہے. سید یعنی سردار، ماسٹر. سید یعنی ماسٹر. اب حدیث نبوی ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، اور المستدرک علی الصحیحین میں بھی، حاکم نیشاپوری نے. یہ ساری کوئی کتابی شیعہ کتاب نہیں ہے جو میں نے حوالے دی ہیں. تو سرور کائنات نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. سیدہ یعنی سیدان ہے، سید ایک، سیدان یا سیدین دو، اور سادات جمع. توجہ، ایسا نہیں کہ جناب سیدہ تشریف لائیں نا مسجد نبوی کے اندر، جب بی بی کا باغ فتح چھین لیا گیا تو بی بی نے آنے کے بعد کہا کہ باغ فتح میرا ہے. فوراً نہیں کہا، پہلے خطبہ دیا طویل ہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ باغ فتح میرا. توجہ سارے مجمع کی، میں فتح نہیں پیش کر رہا، مجھے سید من السادہ کی تفسیر کو پیش کرنا ہے، وضاحت پیش کر رہا ہوں. تو بی بی نے فرمایا کہ بھئی باغ فتح میرا. حکومت نے کلیم یہ کیا کہ اگر باغ فتح آپ کا ہے تو آپ گواہ لے آئیے. Bring us a witness and I will give it to you, will accept. بی بی نے فرمایا مجھے تو وٹنس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ باغ فتح میرے پاس ہے.
پیغمبر نے لا دیا ہے لا آف پوزیشن. اسے عربی میں کہتے ہیں قاعدۃ الید. ید کہتے ہیں ہاتھ, ید اللہ, علی اللہ کا ہاتھ ہے مثال. ید ید کہتے ہیں ہاتھ کو. تو اب وہاں پہ بی بی نے فرمایا قاعدۃ الید. اب یہ بھی بہرحال اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بی بی فرما رہی ہیں ہمارے پوزیشن میں ہے باغ فدق, ہمارے پاس ہے, قبضہ ہمارا ہے. اردو میں کہتے ہیں قبضہ ہونا. توجہ, عربی میں یہ قاعدۃ الید, انگریزی میں کہتے ہیں لا آف پوزیشن. دا برٹش گیو دس لا ٹو دا ہول ورلڈ اینڈ دا برٹش ٹوک دس لا فرام اسلام. دا لا آف پوزیشن. مثال کے طور پہ یہ امامہ میرے پاس ہے, آئی ہیو دا پوزیشن آف دس امامہ. اگر کوئی آدمی کہتا ہے یہ امامہ میرا ہے, اسے وٹنس کی ضرورت ہے, مجھے نہیں ضرورت, کیونکہ پوزیشن میرے پاس ہے. نہیں ہے مجمع, کلیئر ہو گیا؟ امامہ میرے پاس ہے, میرے سر پہ مجھے پورا آ رہا ہے. مثال کے طور پہ کرتا جس کو پورا آ جائے اسی کا ہے. میں اس میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں. مولا نے خود کہا ہے خلافت کا کرتا میرا ہے. دیکھیں کرتے کی مثالیں بہت ہیں, میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. جناب یوسف کا کرتا, تو کرتا اس جگہ پہ 3 مرتبہ سورہ یوسف میں کرتا آیا ہے. چلیں بھائی 3 ہی مرتبہ آیا ہے, کہیں گے تو وضاحت کروں گا, نہیں تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی بھی کرتا لے کے آئے تھے, جاؤ بے دمن کذب, جھوٹا خون لگایا. اللہ بھی کہہ رہا ہے بے دمن کذب, جھوٹا خون لگایا. خون نہیں تھا یوسف کا, کسی جانور کا خون لگا کہ بھیڑیا کھا گیا یہ خون لگا ہوا ہے. کرتے پہ خون تھا. توجہ, پھپھی بھی کہتی تھی, جناب یوسف علیہ السلام کی پھپھی بھی کہتی تھی کرتا پہن کے دکھاؤ. یہ کسے کرتا پورا آئے گا؟ یہ میرے دادا ابراہیم کا کرتا ہے. میرے بابا اسحاق نے فرمایا تھا جسے پورا آئے گا وہی نبوت کا وارث ہوگا. سارے بھائیوں کو پہنایا, جناب یعقوب کے سارے بیٹوں کو پورا نہیں آیا. کہا یوسف اب آپ کی باری. چھوٹے سے جناب یوسف کرتا پورا آ گیا. اب بھائیوں نے, یہودا نے, لاوی نے, سب نے کہا کیسے ممکن ہے, ہم جوان ہیں ہمیں کرتا پورا نہیں آ رہا. یوسف بچہ, انہیں کرتا پورا آ گیا. اب پتا چلا کرتا بھی عام کرتا نہیں تھا, وہ عصمت پہچانتا تھا. اسی لیے مولا علی نے بھی فرمایا خلافت کا کرتا میرا ہے. یہ میری باتیں بہت نہیں جانے گرامی. تو ابھی جانے گرامی جو میں مثال دے رہا ہوں, میری بحث ابھی تک ذہنوں میں ہے. سیدہ من سادہ, تو بی بی نے کہا کہ ہمارے پاس پوزیشن ہے. پوزیشن باغ فدق کی بات ہمارے پاس ہے. وی ہیو دا پوزیشن آف باغ فدق, ہمارے پاس قبضہ ہے. ہمیں تو وٹنس کی ضرورت نہیں, وٹنس تو تجھے چاہیے. توجہ, جو ہاری تھے نا, ہاری سمجھتے فارمرز, جو work, you know the farmers that were working in Bagh Fadak, they came to the house of Imam Ali alayhi salam, knocked on the door. Janab Sayyidah came behind the door and said, what's the problem? They said, Bibi, we've been thrown out. By whom? The government threw us out and they've taken your Bagh Fadak. It's about 2 hours drive from Medina. خیبر کی طرف جائیں گے تو راستے میں فدق آتا ہے. 1.5 سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے مدینے سے آج بھی. تو کہا کہ کس نے, حکومت نے نکال دیا. ابھی بھی آئی اور آنے کے بعد کہا بھائی باغ فدق ہمارا ہے. تو حکومت نے, گورنمنٹ نے کہا کہ آپ گواہ لے آئیے, ہم آپ کو باغ فدق دے دیں گے. بی بی نے کہا مجھے گواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, وٹنس چاہیے ہی نہیں, کیونکہ ہمارے پاس ہے. تم چھین رہے ہو, تم گواہ لے کے آؤ, تم بتاؤ کہ فدق تمہارا, تو تم وٹنس لاؤ. اس نے کہا نہیں میں تو وٹنس نہیں لے کے آؤں گا, وٹنس آپ ہی لے کے آئیں گے. تو بی بی نے کیا کیا, توجہ مجمع کی, بی بی نے کہا کہ علی میری وٹنس ہے. گورنمنٹ نے کیا کہا, علی تو آپ کے شوہر ہیں, ہی از یور ہسبینڈ, we will not accept his witness. بی بی نے سوال کیا کیا اللہ کے قرآن میں لکھا ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ Does the book of Allah say that the witness of the husband for wife is unacceptable? The government said, no, it does not say, mention in the Holy Quran. The Quran doesn't say that the husband cannot be a witness for the wife. Then she asked, she said, did my father Rasulullah say this? That the witness of husband for wife is unacceptable? کیا حدیث میں آیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, اس حدیث میں بھی نہیں ہے. تو قرآن و حدیث کا معاملہ تو وہیں سمجھ میں آ گیا. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں, تو قرآن و سنت دونوں میں نہیں ہے کہ شوہر گواہی نہیں دے سکتا. بی بی نے کہا بھائی جب شوہر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, تو پھر علی کیوں نہیں گواہی دے سکتے میرے لیے؟ Why isn't his witness acceptable for me? The government said, we will not accept. If you have any other witnesses, bring. She said, I have 2 other witnesses, Hassan and Hussein. توجہ, میرا ٹاپک ذہن میں رکھیے گا, سیدہ من السادہ,
میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ. تب ایک مرتبہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا کانفیڈنس ہو گیا ریجیکٹ کرنے کے لیے، کہ نہیں یہ دونوں تو نابالغ ہیں، they are children. اور رسول خدا صرف بالغ کی گواہی قبول کرتے تھے. The Holy Prophet only accepted the witness of adults. بی بی نے کہا اچھا تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، یہ بالغ نہیں ہے. توجہ، کیا یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی بات، یہ دونوں بالغ نہیں ہیں؟ کہ وہ تو ہمیں پتا ہے، یہ ہمارے سامنے مدینے میں آپ کی شادی ہوئی ہے، وہ 9 سال کے، وہ 8 سال کے. توجہ، کہ یہ حسن 9 سال کے اور حسین 8 سال کے ہمارے سامنے دنیا میں آئے ہیں، دونوں نابالغ ہیں. بی بی نے کہا اچھا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، میرے بابا کو کیوں سمجھ نہیں آیا؟ جب میرے بابا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. رسول خدا نے فرمایا یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ نہیں کہا جب جوان ہوں گے. He did not say when they grow up then they will become. He said they are the masters of the youth of paradise. یہ دونوں ابھی ہیں، انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کر کے مقام پائیں وہ رضی اللہ، جو مقام لے کے آئیں وہ اہل بیت ہیں. کیا یہ حسن و حسین ہیں؟ 4 برس اور 3 برس کے تھے، پیغمبر نے فرمایا یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. عزیزان گرامی، بس سید من السادہ بی بی کے ایک جملے کی وضاحت میں نے ساری بات کو پیش کیا ہے. اب وہ میرا ٹاپک نہیں تھا لیکن ایک جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں تاکہ وہاں پہ کنفیوژن نہ ہو. بی بی نے پھر کہا، انہوں نے کہا نہیں یہ دونوں نابالغ ہم قبول نہیں کریں گے. تو بی بی نے کہا پھر ام ایمن میری گواہ ہے. ام ایمن کون؟ جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کی کنیز جو پیغمبر کو میراث میں ملی تھی. توجہ، میراث میں ملی. وہ کہہ رہے ہیں نبیوں کی میراث نہیں ہوتی. تو بی بی نے ایک گواہ ایسا پیش کیا جو میراث تھی. توجہ، بی بی نے فرمایا علی میرے گواہ، حسن حسین اور ام ایمن. اگر بی بی کہتی تھی سلمان آپ گواہی دیجئے، ابو ذر آپ گواہی دیں، مقداد، عمار، حذیفہ، یہ گواہی دیتے یا نہ دیتے؟ بالکل دیتے. لیکن بی بی نے ان میں سے کسی کو نہیں بلایا گواہی دینے کے لیے. کیوں؟ بی بی چاہتی تھی قیامت تک کے لیے لکھا جائے وہ جو مباہلہ میں گئے تھے اور عیسائیوں نے کہا تھا مباہلہ نہیں کریں گے، ان کی گواہی قبول ہے، مسلمانوں نے رد کر دیا. ہم جلوے پہنچ گئے جانے کے نام. بی بی نے اور گواہ پیش ہی نہیں کیے. اذان گرامی، سید من السادہ وقائد من القادہ. بس اسی کے اوپر تھوڑی سی بس 5 سے 10 منٹ آپ کو زحمت دوں گا. سید من السادہ، تو اب یہ سید سردار، جوانان جنت کے سردار ہیں. حبیب خدا کی حدیث ہے سیدہ شباب، یا شباب جمع شاب کی، شاب جوان، یوث. ہمارے بہت سے مسلمانوں نے کوشش کی ہے کہ یہ تو یوث کے ماسٹرز ہیں، تو بوڑھوں کے بھی تو ہوں گے کوئی. جیسے انہوں نے کیٹیگری نا کہ بچوں میں علی پہلے ایمان لائے، بوڑھوں میں وہ، غلاموں میں. تو انہوں نے وہی دوبارہ کوشش کی، یہ تو جوانوں کے سردار ہیں، بوڑھوں کے سردار کون ہیں؟ اس پہ بھی ایک حدیث انہوں نے جامع ترمذی میں بنا دی ہے. لیکن ایک سن لیجئے، آپ نے سن رکھا ہوگا، شیعہ سنی علماء نے سب نے بتایا ہے کہ سرور کائنات کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی، ان کے دانت نہیں تھے، بینائی نہیں تھی، کمر جھکی ہوئی. کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کے صحابہ سے سنا ہے کہ جنت میں بوڑھے لوگ نہیں جائیں گے. آپ نے فرمایا آپ نے بالکل صحیح سنا ہے. وہ رونے لگی. کہا پھر میرا تو کوئی چانس نہیں، ایسا دانت بھی نہیں، آنکھ بھی کچھ بھی نہیں، کہا میں تو بہت ہی بوڑھی ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، بوڑھے جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. توجہ، بوڑھے جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. عزیزان گرامی، سورہ مزمل اگر آپ آگے پڑھیے گا تو وہاں پہ ظاہراً آیت نمبر 18 کے اندر ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اور کافروں سے کہہ دیجئے کہ جو جو جہنم میں جائیں گے یکون الولدان شیبا، جہنم میں جانے والے جوان بھی بوڑھے ہو جائیں گے. جہنم میں جوان بھی بوڑھا ہو جائے گا، جنت میں بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا. تو جہاں جوان ہوں گے وہاں جوانوں کے سردار، اور جہاں بوڑھے ہوں گے
توجہ فرما رہے ہیں زانے گرامی؟ اذان گرامی یہاں پہ دوبارہ میں نے وضاحت کر دی کہ سیدم من السادہ وقائدم من القادہ، اسی ایک اور لفظ کی دو لفظوں کی وضاحت، پھر میں مصائب پہ آ جاؤں گا. وقائدم من القادہ میں نے رات بھی پیش کیا تھا، گھر پہ جن کے تھے وہاں پہ چند افراد تھے، آپ لوگ موجود تھے، میں نے وہاں پہ پیش کیا تھا قائدم من القادہ. اب علماء کی موجودگی میں پیش کر رہا ہوں. جوادی عاملی نے لکھا یہ ہے لفظ کہ پرانے زمانے میں ہرڈز ہوتے تھے کیملز کے، اونٹ کے گلے عرب چراتے تھے، تو جب آگے چلتا تھا اونٹوں کو لے جانے والا تو اسے کہتے تھے قائد. اونٹ پیچھے ہوتے تھے اور چرانے والا آگے آگے چلتا تھا، اسے کہتے تھے قائد پرانے زمانے میں. اور جو پیچھے چلتا تھا اونٹوں کے اسے کہتے ہیں سائق. آج سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، کیوں؟ ویل کے پیچھے ہوتا ہے، ڈرائیونگ ویل کے پیچھے ہوتا ہے. توجہ، اب یہ پیچھے چلنے والا سائق کیا کرتا تھا؟ ہاتھ میں ڈنڈا لیتا تھا اور اونٹوں کو ہانکتا تھا. ہانکنا سمجھتے ہیں نا؟ مار مار کے واپس آنا، ادھر بھاگ گیا واپس مارتا ہوا لے کے آئے گا، ادھر بھاگا مارتا ہوا لے آئے گا. اب امام کیا فرما رہے ہیں؟ مولا حسین قائد ہیں، سائق نہیں. سائق تو یزید جیسے ہیں، مولا حسین قائد آگے چلتے ہیں. فرق کیا ہے؟ دیکھیں، مار مار کے جمع کرنا اور امام مار کے جمع نہیں کرتے. امام سامنے چلتے ہیں. سامنے تب چلا جاتا ہے جب اونٹ ٹرینڈ ہو، تربیت یافتہ ہو، سدھائے ہوئے ہو. وہ کیوں میں چلتے ہیں، ایک آگے چلتے باقی سارے پیچھے. تو جو ٹرینڈ ہوں گے ان کے مولا حسین قائد ہیں، اور جن کی تربیت نہ ہو پھر یزید آ ہی جائے گا. اب میرے جملے پہنچ گئے جانے گرامی؟ جہاں تربیت ہوتی ہے وہاں قائد حسین ابن علی ہے، وہاں قائد حسن و حسین ہیں، وہاں مولا علی ہیں، وہاں سید سجاد ہیں، وہاں 5ویں 6ٹھے امام ہیں، 7ویں 8ویں. اب میرے جملے سمجھ میں آ رہے تھے جانے گرامی؟ اب امام سجاد کیا، امام صادق کیا فرما رہے ہیں؟ قائدا من القادہ وضائدا من الزادہ. اور مدافع یعنی دفاع کرنے والے، یہ جو دین کا دفاع کرنے والے ہیں ان میں سے ایک امام حسین ہیں. بھائی اسی پہ تمام کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ بس. عزیزان گرامی کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں میں حافظ قرآن ہوں. حافظ ہونے میں محافظ ہونے میں فرق ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی امت میں حافظ ملیں گے، اہل بیت میں محافظ ملیں گے. حافظ جس نے یاد کر لیا، محافظ جس نے پروٹیکٹ کیا. اللہ فرما رہا ہے قرآن کی پروٹیکشن ہمارے پاس ہے، تو اب اللہ چنے گا نا کون پروٹیکٹر ہے. اللہ کا کلام ہے، نبی پہ معجزے کے طور پہ نازل ہوا، اور وارث ہیں اہل بیت. عزیزان گرامی امت نے کیا کیا؟ کبھی قرآن نیزوں پہ اٹھایا اور کبھی اہل بیت کے سروں کو نیزوں پہ اٹھایا. اہل بیت کون ہیں؟ جنہوں نے نیزوں پہ بھی قرآن سنایا ہے. مدافع زادہ یعنی زائد بن زادہ. معصوم فرما رہے ہیں کہ دین کا دفاع کرنے والے، محافظت کرنے والے مولا حسین ہیں. کون ہیں؟ یعنی اہل بیت ہیں، ان میں سے ایک امام حسین ہیں. انہوں نے اپنی پوری زندگی دے دی. آج بھی آپ جانتے ہیں میں نے اس اشرے میں وعدہ کیا تھا میں صرف بیویوں کے مصائب پڑھوں گا، اور میں نے وعدہ کیا تھا 1 گھنٹے سے آج پہلے ختم کر دوں گا. عزیزان گرامی آج میں ایک بی بی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں روایات میں ہے کہ جیسے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان والی تھیں، ویسے ہی یزید ملعون کی زوجہ بھی ہند ایمان والی تھی. اب یہ میں جو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ریاض القدس میں بھی ہے. سوگنامہ محمد میں اللہ شاہ بڑے بڑے جید علماء نے اس روایت کو لکھا ہے. سوگنامہ محمد کی جلد نمبر 3 میں ہے. عزیزان گرامی اب یہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اب بہت سی باریکیاں جو ممبر سے بیان بھی نہیں ہو سکتی، کہ ہند ایک یہودی کی بیٹی تھی اور لا علاج تھی. اس کا ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا اس کا علاج نہیں ہو سکتا. تو کسی نے کہا کہ تم مدینے چلے جاؤ، وہاں پہ علی ابن ابی طالب رہتے ہیں. وہ یہودی مدینے آیا اور آنے کے بعد کہا میں مسلمان نہیں ہوں لیکن بہت عقیدت کے ساتھ آیا ہوں. مولا علی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میری بیٹی بیمار ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، انکیوریبل ہے، اس کو کیور نہیں کر سکتا. مولا نے آواز دی اپنے خادم کو، کہا ذرا میرے بیٹے حسین کو بلا لاؤ. امام حسین علیہ السلام کو بلایا. آپ نے کچھ پانی لیا، کہا حسین پانی کو مس کر دیں.
جب مس کیا تو آپ نے فرمایا اس یہودی سے اپنی بیٹی کے سر پہ یہ پانی ڈال دینا. اس نے پوچھا کیوں؟ مولا نے فرمایا کیونکہ میرے حسین نے اسے مس کیا ہے. تمہاری بیٹی کو شفا مل جائے گی کیونکہ حسین نے مس کیا ہے. وہ یہودی گھر گیا، بیٹی ہند تھی، اس کے سر پہ پانی ڈالا. جیسے ہی پانی ڈالا بچی کو شفا مل گئی، جو نشان تھے سارے ٹھیک ہو گئے. کہا بابا یہ پانی کیسا پانی تھا؟ اس یہودی نے کہا بیٹی مدینے میں کوئی حسین رہتے ہیں، یہ حسین سے مس کیا پانی تھا اور اس لیے آپ کو شفا مل گئی. اس بچی نے کہا بابا میں حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، مجھے آپ حسین ابن علی کی زیارت کروائیے. تو وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کے مدینے آیا اور جیسے ہی مدینے پہنچا اس نے دکھایا کہ یہ جو سامنے کھڑے ہیں نا یہ حسین ابن علی ہیں. جیسے اس نے مولا حسین کو دیکھا کہا کہ میں آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کے جد رسول خدا پہ ایمان لا رہی ہوں. اس نے کلمہ پڑھا، شہادت پڑھی، مسلمان ہو گئی. مولا حسین سے اس نے پوچھا کہا مجھے کچھ سکھائیے. مولا نے فرمایا سیکھنا چاہتی ہو میری بہنوں کے پاس چلی جاؤ، جاؤ میری بہن زینب کے پاس چلی جاؤ. جیسے جناب زینب کے پاس آئی نا ہند، پوچھا کہا کہ بی بی مجھے کچھ سکھائیے، آپ کے بھائی حسین نے بھیجا ہے. تو مولا نے فرمایا، جناب زینب نے فرمایا مجھ سے سیکھنا چاہتی ہو تو حجاب سیکھ لو. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن بھی لیا، مجھ سے حجاب سیکھ لو. بس یہ کہا حجاب سیکھ لو، ہند نے حجاب شروع کر دیا. اب وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں کیسے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید سے شادی کی ہند کی. ہند بہت خوبصورت شادی کی اور شام لے گیا. بس بھئی اب ہند جیسے شب جمعہ آتی نا تو دعا مانگتی تھی، نظر دلاتی پروردگارہ میرے مولا سلامت رہے، حسین کی خیر ہو. مرحومہ عطیہ اشتہاردی نے لکھا ہے کچھ خواتین نے جا کے ہند سے کہا تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے. ہند نے پوچھا باغی کون تھے، نام کیا تھے؟ کہا نام نہیں پتا، کربلا میں مارے گئے ہیں. اب اسے نام نہیں معلوم کون مارے گئے. کہا کہ باغیوں کے سر لائے جا رہے ہیں اور باغیوں کی بہنوں بیٹیوں کو لایا جائے گا. ہند نے کہا میں باغیوں کی بہنوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، میرے لیے ایک نیا برقع سلوا دو، ایک چادر سلوا دو، نقاب باریک رکھنا تاکہ میں انہیں دیکھ سکوں. اب جو لوگ شام گئے ہیں نا تو دربار بہت بڑا ہے، اس دربار میں بیبیاں جہاں بازار سے دروازہ ہے نا وہاں سے اندر آئیں. ہند نے کہا میرے لیے تخت لگا دینا، میں تخت پہ کھڑے ہو کے دیکھوں گی، میں زمین پہ کھڑی نہیں ہونا چاہتی کیونکہ شرابی کا دربار ہے. میں نے پڑھ بھی دیا شرابی کے دربار میں ہند زمین پہ کھڑی نہیں ہونا چاہتی اور نبی کی نواسیوں کو لایا جا رہا ہے. بس بھی ایک مرتبہ بیبیاں داخل ہوئیں. مرحوم عطیہ اشتہاردی کہتے ہیں جیسی بیبیاں داخل ہوئیں نا تو جناب زینب کی نگاہ ہند پہ پڑ گئی. بی بی نے دور سے ہند کو دیکھا اور ایک مرتبہ آواز دے کے کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے فرمایا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، میں دور کی چیزیں دیکھ نہیں پاتی. ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا ام کلثوم غور سے دیکھو سامنے ہند ہے. جناب ام کلثوم نے پوچھا بی بی کون سی ہند؟ وہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. کہاں ام کلثوم وہی ہند. اب دونوں بہنیں رونے لگی. کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ چادر میں ہے، وہ پردے میں، لیکن ہماری چادریں چھین لی گئیں. بس بے روایت میں ہے کہ جیسے ہی بیبیاں گزری نا تو ہند کے سامنے سے گزر رہی تھی. ایک مرتبہ ہند نے آواز دے کے پوچھا من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر جھکائے فرمایا نحنو من بلاد المدینہ، ہم لوگ مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں. ہند نے جیسے ہی مدینے کا نام سنا تخت سے اتری زمین پہ آ گئی. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، پوچھا کیا بات ہے، آپ تخت سے کیوں اتری ہیں؟ ہند نے بڑے ادب سے کہا بی بی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں. بی بی مدینے والوں کے احترام میں تخت سے اتر آئی ہوں. اب ہند نے بڑے ادب سے پوچھا بی بی آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں اگر کسی کا پوچھوں؟
بی بی نے کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں۔ بس مولا حسین کا نام آنا تھا، جناب زینب کے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے، بہت غیرت مند ہے۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ایک مرتبہ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیمبر ہے، بہت خوبصورت ہے، وہ بھی غیرت مند ہے۔ بی بی نے کہا ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، غیرت کا پیکر ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی؟ ہند نے ایک مرتبہ غضبناک ہو کے کہا خبردار بی بی، میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، یہ شرابی کا دربار ہے، وہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ ایک مرتبہ ہند نے دوبارہ کہا بی بی خبردار، میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، وہ نبی کی نواسیاں ہیں، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا اور آواز دے کے کہا ہند غور سے دیکھ، میں زینب ہوں، ہند یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ، وہ رقیہ۔ ایک مرتبہ ہند نے اپنے برقعے کا دامن اٹھایا، جناب زینب کو غور سے دیکھا، پھر پوچھا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے اشارہ کیا ہند غور سے دیکھ، وہ جو پہلا سر ہے وہ حسین کا ہے، دوسرا سر علی اکبر کا ہے، وہ عباس، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سید سجاد، وہ بچہ محمد باقر۔ خدا کی قسم روایت میں ہے ہند نے اپنی چادر اٹھائی زمین پہ پھینکی، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی اور چیخ چیخ کے کہنے لگی او یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نواسیاں، یہ علی کی بیٹیاں۔ مرحوم عطل اشتہاردی کہتے ہیں یزید تخت سے اترا، اپنی ابا اتاری، ہند کو اڑھائی اور کہنے لگا ہند دیکھتی نہیں نامحرموں کا مجمع ہے، تو بغیر چادر کے نامحرموں میں آ گئی۔ مرحوم آغا اشتہاردی کہتے ہیں ہند نے یزید کی ابا زمین پہ پھینکی، چیخ کے کہا او یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا، تو ان بیویوں کو نامحرموں میں لے آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھئی میں اور مزید نہیں پڑھنا چاہتا، میں آپ کے سامنے ایک دعا کے جملے کہوں۔ آپ جانتے ہیں جب بیویاں وہاں کھڑی تھیں، مولا سجاد سے پوچھا مولا سب سے سخت وقت کب تھا؟ کہ جب یزید اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ پروردگارا تجھے واسطہ مولا سجاد کی مظلومیت کا۔ آپ جانتے ہیں نا جناب ایوب پہ کتنے امتحان آئے، جناب ایوب نے ہر امتحان دیا، رو کے کہا پروردگارا تیری امانت تھی، تو نے اولاد واپس لے لی، تو نے گھر دیا تھا، تو نے فصلیں دی، تو نے پھل دیے، یہ سب تیرے تھے، ایک ایک کی۔ لیکن جیسے ہی جناب ایوب کی زوجہ پہ حرف آیا، جناب ایوب کی زوجہ رحمہ نام تھا، جناب یوسف کی بیٹی تھیں، تو جناب ایوب نے کہا پروردگارا میں ناموس کا امتحان نہیں دے سکتا۔ جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا ایوب اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ کس نے دیا؟ کہا اللہ نے دیا، لیکن اے جبرائیل میری غیرت برداشت نہیں کرتی، لوگ میری بیوی کا نام لے میں برداشت نہیں کروں گا۔ جہاں جناب ایوب کا امتحان ختم ہوتا ہے وہاں سے مولا سجاد کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ جہاں جناب ایوب کہیں نا صبر انتہا، مولا سجاد کا صبر وہاں سے شروع۔ پروردگارہ مولا سجاد کے صبر کا واسطہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔
پروردگارہ اس وقت ایران میں، عراق میں بھی حملہ کیا ہے سعودیہ نے، امریکہ نے، پروردگارہ مومنین کی حفاظت فرما، زائرین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ایران، عراق اور شام کے روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو بھی میلی نگاہ سے ائمہ کے بیویوں کے حرم کو دیکھے اسے غارت فرما۔ پروردگارہ یہ جو جولانی یا دیگر لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیویوں کے حرم کرا دیں گے، انہیں غارت فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، مجھ سے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، آج میں نے کچھ مریضوں کے میں گھر بھی گیا، کسی بچے کا نوجوان ایکسیڈنٹ ہوا، پیرالائز ہو گیا، دیکھ کے ترس آ رہا تھا، اتنا خوبصورت جوان۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے کبھی دیکھا کہ بیمار سے بستر چھین لیا گیا ہو؟ پروردگارہ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ مولا سجاد کا، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات بار بار نصیب فرما۔ آئیں بھئی دعا مانگیے گا۔ پاکستان میں آپ جانتے ہیں نا اس سال ہمارے زائرین کے لیے راستہ رک گیا ہے، انڈر 15 نہ مرد جا سکتا ہے نہ مستور، ہمارے زیادہ تر زائرین غریب ہیں، کبھی ایک آدمی جاتا ہے کبھی دوسرا۔ پروردگارہ زائرین پاکستان کے لیے راستے کھول دے۔ پروردگارہ اس وقت ایران سے، دنیا بھر سے زائرین عراق جا رہے ہیں، پروردگارہ عراق کے تمام زائرین کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار مولا حسین کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ آخرت میں ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بھئی ایک آخری واسطہ دوں گا، پروردگارہ زخمی قدموں کا واسطہ، زخمی کانوں کا واسطہ، پروردگارہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين